बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और मारूफ सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं रमज़ान सीमाब। आज के अहम प्रोग्रामों में हमने कल आपको बताया था कि बात हमने करनी है गुमलजाम डैम के हवाले से, लेकिन गुमलजाम डैम पर भी बात होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़ेली तंजीमें हैं उनको मुकम्मल तौर पर तहलील कर दिया गया है। इस हवाले से बात होगी, गुमलजाम डैम की सिक्योरिटी के हवाले से बात होगी। दूसरी बड़ी खबर जो हमें नज़र आई वो ये थी कि बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली का जो बिल है वो मंजूर कर लिया गया है। इस हवाले से बात होगी। पहले जो इख्तियारात तहसील मेयर के पास थे, अब वो किसके पास होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक ख़त लिखा गया था। वो ख़त किसने लिखा और उसमें क्या लिखा हुआ था, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा डेरा में एक दिलखराश किस्म का वाक़या पेश आया, तेज़ाब फेंकने का, उस हवाले से भी बात होगी। वफाकी वज़ीर अली अमीन ख़ान गंडापुर के जो फोकल पर्सन हैं, उन्होंने कल कहा था कि तहसील मेयर के जो उम्मीदवार हैं वो उमर अमीन गंडापुर ही होंगे, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। इस हवाले से भी बात होगी। डेरा में कल होने वाले जो क्रिसमस की तकरीबात होंगी, उसके लिए एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर तश्कील दे दिया गया है। इस हवाले से भी बात होगी। DSP हेडक्वार्टर ने पुलिस लाइन के अंदर एक तकरीब मुनक्किद की, मसीह बिरादरी के अफराद में तोहफ़े तकसीम किए, इस हवाले से भी बात होगी। और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया, उस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले हम गुमलजाम डैम के हवाले से बात करते हैं। गुमलजाम डैम एक ऐसा डैम है जिससे बहुत सारे मकासद हमें हासिल हो सकते हैं। कसीरुल मकासद किस्म का ये एक डैम बनाया गया है। रमज़ान भाई, गुमलजाम डैम के ऊपर मैं थोड़ी सी अपने नाज़रीन को ब्रीफिंग दे दूं, फिर आपका जो वो व्यू पॉइंट है उसकी तरफ हम आएंगे। ये गुमलजाम डैम जो है खजूरी कच्छ में दरिया गुमल के ऊपर बनाया गया है। यहाँ से दरिया गुमल जो है वो दरिया सिंध के साथ भी फिर मिक्स हो जाता है। इस डैम का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि यहाँ से फसलों को सैराब किया जाए और सैलाब जो आता है उसको कंट्रोल किया जाए और इससे बिजली बनाई जाए। गुमलजाम डैम की जो तामीर है ये अगस्त 2001 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2011 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी, लेकिन इसका जो पावर हाउस है वो मार्च 2013 में मुकम्मल हुआ था। फिर इस डैम से बिजली की पैदावार भी शुरू हो गई थी और बिजली की ये पैदावार अगस्त 2013 में शुरू हुई थी। इस डैम का जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह है वो 12 सितंबर 2013 को पानी और बिजली के जो वज़ीर थे उस वक्त हमारे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड जी ओल्सन और खैबर पख्तूनख्वा के जो उस वक्त के गवर्नर थे शौकतुल्लाह खान, उनके हमरा इसका इफ्तिताह किया था 12 सितंबर 2013 को। गुमलजाम डैम की ऊंचाई जो है ये 437 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 758 फीट है। इससे जो मेन कैनाल निकाली गई है, जो बड़ी नहर निकाली गई है, वो तकरीबन 60.5 किलोमीटर है और इसकी जो मजमूई ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है पानी को वो है 11,40,000 एकड़ फुट को ये ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। और इसकी जो ये 60.5 किलोमीटर की जो तवील मरकज़ी नहर है, इससे ज़िला टांक और डेरा इस्माइल ख़ान की तहसील कुलाची की लगभग 1,63,000 एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब होती है। गुमलजाम डैम की बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो है 17.4 मेगावाट। इस खजूरी कच्छ के मकाम पर डैम की इस जगह का जो तस्वर है ये सबसे पहले 1898 में रॉयल कोर ऑफ इंजीनियर्स के 4 बरतानवी अफसरान थे, उन्होंने ये तस्वर दिया था कि यहाँ पर एक डैम होना चाहिए और फिर इसका बाकायदा सर्वे भी किया गया था। बहरहाल अक्टूबर 2001 में हमारे जो सूबाई वज़ीर थे उस वक्त अमीनुल्लाह खान गंडापुर, इन्होंने जनरल मुशर्रफ के नोटिस में ये बात लाई थी कि यहाँ पर एक डैम के हवाले से बात हो रही है और इसको फौरी तौर पर तामीर होना चाहिए। तो उसका जो संग बुनियाद है उस वक्त 14 अगस्त 2001 को रखा गया था। फिर अक्टूबर 2004 में 2 चीनी इंजीनियर्स ऐसे थे जो यहाँ से अगवा हुए और फिर उसके बाद ये काम का जो इसकी तामीर का जो सिलसिला था वो रुक गया था। बादशाह एक चीनी इंजीनियर जो है वो बाजियाब हो गए थे, दूसरे नहीं हो सके थे। उसके बाद 2007 में FWO ने इसकी दोबारा तामीर का जो काम था वो शुरू कर दिया था। 12 सितंबर 2012 को वावडा और USAID ने
صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں وارن کینال سسٹم کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، اور یہ جو وارن کینال تھی اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ گملزام ڈیم کی جو مرکزی نہر ہے اس کو ملا کر ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کی جو کافی ساری اراضی بنجر پڑی ہوئی ہے اس کو سیراب کیا جائے۔ تو جنوری 2013 میں وابڈا نے گملزام ڈیم منصوبے کے اس لازمی جز پر وارن کینال سسٹم کی جو تعمیر ہے وہ شروع کر دی تھی۔ اب گملزام ڈیم سے زمینوں کی جو سیرابی کا عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور گملزام ڈیم سے جن علاقوں کی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں روڑی، ہتھالہ، اسلم آباد، درہ بختیار اور گاؤں ہمارا جو مڈی ہے اس کے کچھ علاقے جو ہے وہ سیراب ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب کلاچی کے اینڈ پر ایک علاقہ ہے کوٹ ظفر بالادستی، لونی اور کلاچی کے کافی سارے علاقے ہیں جو اس کی سیرابی سے ابھی تک محروم نظر آ رہے ہیں۔ اس سال کوٹ ظفر بالادستی اور لونی کے جو علاقے تھے ان کو پانی نہیں دیا گیا، حالانکہ پچھلے 3 سال سے یہ پانی جو ہے ان کی زمینوں کے لیے دستیاب تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اس پر دوبارہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لونی روڈ سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں وہ اس سال اس گملزام ڈیم کے پانی سے جو ہے وہ محروم رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال کوٹ ظفر بالادستی میں جو ہے وہ فصلیں بالکل نہیں ہو رہی، کیونکہ ان فصلوں کا جو دار و مدار ہے وہ گملزام ڈیم کے پانی کے اوپر ہے سارا۔ یہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ ہم رمضان بھائی سے پوچھتے ہیں۔ رمضان بھائی، گملزام ڈیم ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیم ہے، کثیر المقاصد ہے، تو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ آپ ہمیں بتائیں گے؟ بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ نے بہت کچھ بتایا ہے۔ اصل میں ڈیمانڈ تھی لوگوں کی کہ گملزام ڈیم کے کمانڈ ایریاز کی افادیت کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اتنا سارا پیسہ لگ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ KPK کا یہ سب سے بڑا اس وقت منصوبہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، کوئی بھی منصوبہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کی افادیت کو بھی سامنے لایا جائے۔ اب کچھ پاکستان کے کچھ ایسے ڈیم بنے، ان کے کمانڈ ایریا کوئی 18 سالوں کے بعد بنا، کوئی 19 سالوں کے بعد بنا۔ یہ واحد گملزام ڈیم ہے جس کا انہوں نے 7 سال پہلے ہی کمانڈ ایریا کے اوپر کام شروع کر دیا تھا۔ صحیح۔ میں تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں۔ 1916 میں مالاکنڈ میں یہ نظام آیا تھا اور ان کا کمانڈ ایریا 1980 میں بنا تھا۔ اچھا 1983 میں ہماری CRBC کینال آ گئی تھی۔ 19 سال کے بعد ان کے کچے آبی کھالے بنایا ہے، ابھی تک ان کے اوپر 100% ان کے اوپر بھی کام نہیں ہوا۔ اچھا، ابھی فیز 1، فیز 2، فیز 3۔ اچھا، ایک میں آپ کے نوٹس میں دوں کہ 100 سالوں میں KPK میں 6 لاکھ ایکڑ اراضی نہری نظام سے سیراب ہوئی ہے۔ واحد گملزام ڈیم ایریا ہے جو 7 سالوں میں 2 لاکھ آباد ہوا ہے۔ صحیح۔ کہنے کا مقصد ہے کہ 100 سالوں میں ہمارے پاس جو آباد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 6 کنال، اور اس نظام سے 20% کام اس پر زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں بھی زمین نہیں ہے نہری نظام کے لیے، اس نظام کے لیے، فصلات کے لیے زمینیں۔ واحد یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے جہاں یہ زمین ہے، اور اس کی افادیت بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس وقت KPK حکومت اسے فوڈ باسکٹ کہہ رہی ہے۔ اچھا، کیونکہ کلاچی، ٹانک اور ڈیرے کے بھی علاقے سیراب ہو رہے ہیں، اور جو اچھی سب سے بڑی بات ہے کہ اس سے ساؤتھ، نارتھ وزیرستان اور افغانستان کے لیے بھی یہ باعث نفع ہے، اور جنوبی پنجاب بھی اس سے نفع یاب ہوگا، اور CPEC کا ایریا ہے وہ بھی اس سے ہوگا، کیونکہ 4 گھنٹوں میں ہم اسلام آباد بھی پہنچ جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، بقایا اضلاع سکڑتے جا رہے ہیں، اور یہ واحد ہے کہ ہمارے یہاں اب بھی 14 لاکھ ایکڑ اراضی بقایا ہے جو ہمارے ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک گیٹ وے ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ کہیں نا کہ گملزام ڈیم پاکستان میں تیسرا بڑا پانی کا ذخیرہ ہے تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ صحیح۔ کیونکہ ہمیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تیسرا بڑا ذخیرہ ہے۔ گملزام ڈیم کے جو PD ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر زبیر صاحب، ان کو ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو اس پروگرام میں لائیو لیتے، لیکن ان کی میٹنگ تھی، کوئی SMBR سے بات نہیں ہو سکی۔ صحیح۔ اچھا، ان سے میری اس بارے میں بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ واحد پروجیکٹ ہے جو فصلات باغات کو بڑھاتا ہے۔ صحیح۔
اچھا وہ کہتے ہیں کہ فصلات باغات کو بڑھانے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ علاقہ بڑا بیکورڈ ہے, ہم نے یہاں ٹریننگ دی ہے, 45,000 پیکیجز ہم نے لوگوں کو دیے ہیں. اور سب سے بڑی جو خوش آئند بات یہ کہ خواتین ان سے جڑی ہوئی ہے. اچھا یہ جانوروں کے متعلق انہوں نے جانور دیے ہیں, انہوں نے پولٹری دی ہے اس علاقے میں. اچھا مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے جانور تھے جو کھانا زیادہ کھاتے تھے, دودھ کم دیتے تھے, لیکن ہم نے ایک ایسا پروجیکٹ لے کر آئے پنجاب کی طرح, ہم ان کو کھانا کم دے رہے ہیں, دودھ ان سے ہم زیادہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ نامیاتی کپاس کے لیے ہم یہاں بڑی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نامیاتی کپاس سے بیماریاں نہیں ہوں گی. اچھا اور چارے کا بھی ہم سسٹم کر رہے ہیں جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زرع مبادلے کا بہت بڑا یہاں پوٹینشل ہے, یہاں کام کیا جائے. اچھا کھجور, نیبو اور آم کے باغات بھی ہیں. یہاں لوگوں کی مالی معاشی کفالت کا یہ باعث بن رہا ہے یہ پروجیکٹ ان لوگوں کے لیے. اچھا سی پیک کے یہاں اثرات بھی ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں پانی کم ہے تو یہاں گندم اور گنے اور چنے کی فصل کی کاشت ممانعت کی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہی فصلات اگا رہے ہیں جو کم پانی لیتی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ دمان کے لوگوں نے اپنی زندگی تبدیل کر لی ہے. اب دمان ویسے نہیں ہے جس طرح سوچا جا رہا تھا, لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے کہ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو کیسے جاری رکھا جائے. اور میں اس وقت اس فورم کے تھرو حکومت سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وہ فنڈ نہیں مل رہے جس کے ہم جن حقدار ہیں, جس کی اس پروجیکٹ کو تعطل میں کنٹینیو رکھنے کے لیے ضرورت ہے, وہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے. ہم حکومت سے اپیل کرتے کہ فنڈ دیا جائے, کیونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ سوچ بھی ہم نہیں سکتے. اچھا جن ایریاز میں یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے وہاں اس ایریاز میں سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے. ابھی الیکشن 19 دسمبر کو اس طرح ہوا ہے کہ 2 اٹیک ہو گئے ہیں, اور اس کے بعد اٹیک کے بعد ایک ٹانک میں ایک واقعہ ہوا ہے جہاں ایک سپاہی بھی رات کو قتل کر دیا گیا تھا. اچھا یہاں اکثر فائرنگ بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گاڑیوں کو بھی ID بلاسٹ سے اڑا دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم ان انجینئرز کو, نیسپاک جو کام کر رہی ہے, جو گمزام ڈیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انگارہ لے کر کام کر رہے ہیں, ہم ان کی بارود کے ڈھیر کے اوپر وہ کام کریں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہیں. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ لینڈ لیولنگ کے کچھ پیسے ہیں, ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اپنوں کو نواز رہے ہیں, زمیندار محروم ہو رہے ہیں, باغات کہیں اور لگا رہے ہیں. تو میری اس سلسلے بھی ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, جس کو بھی اعتراض ہو وہ آ کے دیکھ سکتا ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت ادھر انویسٹ کرے. یہ جو موت کے سائے میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا, اور اس کے لیے ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, IGFC کو بھی کرتے ہیں, پولیس کو کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں جھنڈا اٹھایا ہے امن کا, اور انہوں نے ان لوگوں کی ریٹ کو توڑا ہے جو حکومت کی ریٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. اور نہ صرف امن بلکہ ترقیاتی کام بھی وہاں پہ انہوں نے کیے. اور ہمارے پاس تو اس قسم کی بھی معلومات تھی کہ کنٹریکٹرز کو بھی دھمکیاں دی جاتی تھی, ان کو اٹھا لیا جاتا تھا, اغوا کر لیا جاتا تھا. اس قسم کے بھی واقعات نہ ہو, ہماری کوشش ہے کہ حکومت اس کا سدباب کرے. صحیح. تو یہ تو ہو گئی گمزام ڈیم کی سیکورٹی کے حوالے سے بات. بہت کثیر المقاصد قسم کا یہ ڈیم ہے, اور پاک آرمی نے کافی عرصہ لگایا یہاں پہ امن کو قائم کرنے میں, لیکن اب بھی بعض اوقات اس طرح کے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں کہ وہاں ڈیم پر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خطرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہاں ہمارے جو سیکورٹی فورسز کام کر رہے ہیں, یقیناً وہ خراج تحسین کی مستحق ہیں. گمزام ڈیم کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام ذیلی تنظیمیں جو ہیں وہ تحلیل کر دی ہیں. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کا ایک بیان سامنے آیا کہ نئی تنظیمیں اور نیا اسٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا. میرٹ کے برعکس کچھ مخصوص خاندانوں کو ٹکٹس دی گئی تھی جو ہماری شکست کا باعث بنی. تو تمام جو ممبران ہیں ان کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ تنظیمیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, یہ نئے سرے سے دوبارہ تشکیل دی جائیں گی اور ایک نیا اسٹرکچر جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو رمضان بھائی, ڈیرہ اسماعیل خان میں یا ٹانک میں یہ جو
تنظیمیں تحلیل ہو گئیں، اس حوالے سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ان کا ایک بیان یہ بھی سامنے آیا تھا کہ پراگریس دکھانے والوں کو ہی اب نئی تنظیموں میں شامل کیا جائے گا، اور جن کی پراگریس اچھی ہوگی ان کو ہی ٹکٹس دیے جائیں گے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کاشف بھائی، اس میں دو چیزیں آئی ہیں سامنے. ایک تو پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد کھڑے تھے، فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں منا لیتے ہیں. اچھا، پرانے ورکرز جو تھے بالکل انہیں منا لیتے ہیں، یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اور ایک عمران خان نے بھی بڑا فیصلہ کیا ہے جس کی پیروی میں چیف آرگنائزر پی ٹی آئی سمیت پاکستان تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں تحلیل کر دی گئی ہیں، ڈیزالو کر دی گئی ہیں. اچھا، نئی تنظیمیں اور نیا اسٹرکچر تشکیل دیا جائے گا. آج بھی حکومت اس بات پر پٹ رہی ہے جو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ مختلف جگہوں پر میرٹ کے برعکس خاندانوں میں ٹکٹیں دی گئی، اور تمام ممبروں کو فوری طور پر ہٹا بھی لیا گیا ہے. اچھا، اس میں ہم جہاں تک پی ٹی آئی ڈیرے کی بات کریں گے اس میں اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہے. اچھا، فیصل امین گنڈا پور سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کو بھی میں نے کہا ہے کہ کل سے شنید یہ ہے کہ 3 نام شامل کر لیے گئے ہیں، جس میں قیوم حسام کا بھی نام ہے، ماما ریحان کا بھی نام ہے، اور عمر امین کا بھی نام ہے. اور چوتھا نام آج دوبارہ چل رہا تھا، وہ جو خالد اوان صاحب ہے، جو سابقہ ڈسٹرکٹ صدر تھے پی ٹی آئی کے. ہم نے الیکشن والے روز بھی ان کے لیے بات کی تھی کہ وہ ناراض ہو گئے تھے، اس لیے وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے تھے. پنجاب میں بھی کل عمران خان صاحب نے یہی بات کی تھی کہ جو پرانے ورکرز ہیں ان کو فوری طور پہ منایا جائے. لیکن جہاں تک یہ بات پھر اگر ڈیرے کے اوپر لائے نا، تو آج حشام انعام اللہ نے بھی عمران خان کو اس حوالے سے خط بھی لکھا ہے. جی بالکل، وہ نیوز ہمارے پاس ہے. اچھا، تو اس میں بھی انہوں نے علی امین کا بھی ذکر کیا ہے کہ علی امین نے لکی مروت میں مداخلت کی تھی اور ٹکٹوں کی غلط تقسیم کی تھی. کوہاٹ والوں کو بھی ذکر کیا ہے. لیکن ہم پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو مخالفت کرتے ہیں، ہر کسی کی اپنی ایک مخالفت ہوتی ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ پی ٹی آئی ڈیرے شہر میں بہت مضبوط ہے، اور اس کی واحد وجہ علی امین ہے. پی ٹی آئی ڈیرہ عمران خان کی نہیں ہے، پی ٹی آئی ڈیرہ علی امین کی ہے، اور وہ بڑی آسانی سے اس پی ٹی آئی کو ٹکٹ کھیل بھی لیں گے اور جیت بھی لیں گے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوگا تو پی ٹی آئی ڈیرے کی ٹکٹ علی امین آسانی سے لے جائے گا. والی بات ہے کہ سٹی کے حوالے سے کہ ڈی آئی خان سٹی میں علی امین صاحب کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہولڈ ہے، اور وہ اپنے ورکرز کو متحد رکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اچھا، اب مجھے اب نہیں لگتا کہ فیصل امین ہو گئے ان کے، بلکہ عبد اللطیف نیازی جو ان کا پرسنل سیکرٹری علی امین صاحب کا، ان کی بھی تردید آئی ہے. اور خان امجد خان ہے جو ان کے فوکل پرسن ہے، صوبائی منسٹر فیصل امین، انہوں نے بھی سختی سے تردید کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا بھی یہی ہے کہ اس میں کچھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی ڈیرے کی اچھی ریپوٹیشن ہے. عمران خان نے جو کہا کہ بھائی اور چاچوں اور ماموں کو لے کر آئیں، لیکن یہاں یہ بات نہیں چلی جائے گی، کیونکہ جہاں تک علی امین کی کاوشوں کا تعلق ہے، اس کی اپنی کوششوں کا تعلق ہے، وہ بہت اچھی ہے. اب پہاڑپور میں پی ٹی آئی کا ممبر ایسے حالات میں اتنے سارے ووٹ لے کے، جہاں پہلی دفعہ وہ ممبر فرنٹ پر آیا ہے، اور اس کے اتنے سارے ووٹ لے جانا بھی علی امین کی کامیابی ہے. مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ تمام تنظیمیں جو تحلیل کر دی گئی ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی پی ٹی آئی پر اس کا کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں پڑے گا. علی امین صاحب نے پی ٹی آئی کو اچھا خاصا ووٹ بینک جو ہے اس کا وہ مضبوط کیا ہوا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ماموں کو اور چچوں کو وہ ٹکٹس دی گئی تھی، تو یہ بات پراگریس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ماموں یا چچا کے پاس ٹکٹ تھا لیکن ان کی پراگریس اگر اچھی تھی تو ظاہری بات ہے نیکسٹ تنظیم میں وہ خواہ شامل ہوں گے. اس میں کل آپ نے بات کی تھی کہ پرسوں کے پروگرام میں کہ اتنے زیادہ فنڈز ہوں گے تحصیل میئر کے پاس، تو کیا اب وہ فنڈز بھی ان کے پاس نہیں رہیں گے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. نہیں، بالکل. انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے کہ پی کے حکومت نے، جی، اس سے تو جو انہوں نے کہا ہے کہ تحصیل سطح پر تمام اختیارات اسسٹنٹ اور ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کی منظوری سے ٹی ایم او آفیسر جاری کرے گا. مراسلہ تمام بلدیاتی محکموں کو ارسال کر دیا جائے گا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کونسل کے ماتحت اداروں کے پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر بھی ہوں گے. ٹی ایم او تحصیل سطح کے تمام امور میں اسسٹنٹ کمشنر کو جواب دہ ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ
جو تحصیل ناظم ہوگا یا سٹی میئر ہوگا جی وہ اپنی ریکوزیشن یا اپنی سفارشات لے کر ٹی ایم او کے پاس جائے گا، ٹی ایم او اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی کے پاس جائے گا، وہ پھر کمشنر کے پاس جائے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ لزان فنڈز کو استعمال کرنے کا اس طرح نہیں رکھا گیا کہ جس طرح وہ ایک ہی بندے کے پاس ہو سارا کچھ اور وہ اپنی مرضی سے جس طرح بھی کرنا چاہے وہ کر سکے، یہ بات نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک اور بات بھی کی گئی تھی کہ سکیل 1 سے 16 تک کے جو ملازمین کے اختیارات ہیں وہ ٹی ایم او کے پاس بالکل یہ ہے تو یہ کس قسم کے اختیارات ہیں؟ گریڈ سکیل 1 سے 16 تک کے جو ملازمین کے اختیارات ہیں، مطلب ان کو بھرتی کرنے کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے یا یہ بات کس حوالے سے انہوں نے کی؟ میں اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، خیبر پختونخوا سٹی و تحصیل رولز آف بزنس محکمہ قانون نے منظور کر کے محکمہ بلدیہ کو بھیج دیا ہے، جس میں سکیل 1 سے 16 تک ملازمین کے اختیارات ٹی ایم او کے پاس ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو 1 سے 16 تک پہلے تحصیل ناظم اپنے لیے استعمال کرتا تھا، ان کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، ان کو بھرتی بھی کر سکتا تھا، ان کو ایکسٹینشن دیتا تھا۔ اور پچھلی دفعہ تو اس طرح ہوا ہے کہ تحصیل ناظم ختم ہو گئے تھے لیکن ایکسٹینشن ان کی جاری ہوتی تھی۔ اس حوالے کو دیکھ کر اس کو مزید اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ نظام لایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی انہوں نے کام کیا کہ اسسٹنٹ کمشنر کو تحصیل کونسل کے متعلق تمام اداروں کا چیف رپورٹنگ آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اسسٹنٹ کمشنر تحصیل چیئرمین کی کارکردگی پر نظر رکھے گا۔ اچھا، اور بر وقت صوبائی حکومت کو تحصیل چیئرمین کی کارکردگی پر رپورٹ دے گا اور تمام ترقیاتی فنڈز کا استعمال ٹی ایم او کرے گا۔ تحصیل کونسل کے چیئرمین کے ناجائز کام پر ریجنل آفیسر کو رپورٹ کرے گا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ شتر بے مہار نہیں ہوگی اس دفعہ ٹرانسپیرنٹ کام ہوگا، اس دفعہ سب چیزیں طریقے سے ہوں گی۔ جی صحیح۔ تو یہ تو تھی صوبائی حکومت نے جو بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا بل منظور کیا ہے اس حوالے سے بات چیت۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ممبر ہیں، رکن قومی اسمبلی تھے سابق، ہشام انعام، انہوں نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا تھا اور پھر اب وہ خط جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے حلقے میں علی امین گنڈاپور نے میرے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو پارٹی ٹکٹ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ برڈن کا سامنا کرنا پڑا، اور لکی مروت میں ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دیے گئے جن کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور رمضان بھائی، یہ جو خط لکھا گیا ہے ہشام انعام کی طرف سے، ان میں انہوں نے پارٹی سے نکلنے کی بھی کوئی بات کی تھی، تو یہ کوئی نیوز آپ کے پاس پہنچی؟ اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ ڈاکٹر ہشام نے پہلے بھی وزیر اعظم کو خط لکھا تھا۔ اچھا، جب علی امین کے ساتھ ان کا شیخ بدین کے اوپر انوگریشن کے حوالے سے مسئلہ بن گیا تھا۔ صحیح۔ اب بھی انہوں نے خط لکھا ہے، خط لکھنے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پارٹی سے ناراض بھی ہیں لیکن پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ علی امین کے بغیر تو پارٹی ہے ہی نہیں نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ چاہے ڈاکٹر ہشام کو خصوصی طور پر عمران خان ہی لے کر آئے تھے، لیکن علی امین کی جہاں پوزیشن کی بات کی جائے گی پھر تمام ممبران کی اتنی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنے خط میں انتہائی انہوں نے لہجہ اپنایا ہے، بڑا ہم اس کو کیا کہیں گے کہ بڑا نزیبانی نچلے لیول کا، کہ جس میں وہ بندہ اپیل کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس طرح کریں نہیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ لکی مروت میں پارٹیوں کی غلط تقسیم کی گئی تھی، پارٹی ٹکٹوں کی، اور میرے حلقے میں علی امین گنڈاپور نے میرے سیاسی مخالفین کو پارٹی ٹکٹ دے دیا تھا۔ اچھا، کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر ہشام کے بندے جو جیتے ہیں وہ ڈاکٹر ہشام کی ضد کی وجہ سے جیتے ہیں، پارٹی ٹکٹ کی وجہ سے نہیں جیتے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ڈاکٹر ہشام نے اپنی ضد آگے رکھی ہے، پارٹی کو تو انہوں نے آگے نہیں رکھا۔ پھر انہوں نے بار بار علی امین کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین نے پارٹی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کی مجبوری کی وجہ سے میں ان کے خلاف مہم چلاؤں اور جو میری پارٹی سے نکلنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں چونکہ انہوں نے غلط ٹکٹوں کی تقسیم کی تو اب میں جو ہے ان کے خلاف ایک مہم چلاؤں گا اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اور اس نے پھر ایک اور کیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پارٹی کو تباہی سے بچایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی آخر میں کہا، جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہتے ہیں کہ ایسے لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جس میں درخواست ہے، اپیل ہے، مطالبہ ہے، اس طرح نہیں کہا گیا کہ میں اس طرح پارٹی چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ خط کے حوالے سے بھی بات ہم نے ڈسکس کر لی۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دلخراش قسم کا واقعہ پیش آیا، کسی خاتون کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا. تو اس حوالے سے ایک آپ بار بار رمضان بھائی میکنزم کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں دکانوں پر تیزاب جو ہے وہ کھلے عام مل جاتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ لینا چاہتے ہیں. تو اگر اس حوالے سے متعلقہ جو محکمے ہیں وہ ایک ایسا میکنزم بنائیں جس کے تحت تیزاب کی جو خرید و فروخت ہے اس پر پابندی ہو، یا ایک میکنزم کے تحت ہی وہ کسی بندے کو فروخت کیا جا سکے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان بھائی یہ خاتون کون تھیں یا کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہو؟ کاشف بھائی میں تو کہتا ہوں تیزاب فروختگی پر پابندی کے بجائے ان لوگوں کو سزا دی جائے یہ تو بہت ضروری ہے جو یہ کام کرتے ہیں. جی میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ 4 کروڑ کے PK میں مسلمان آباد ہیں. 4 کروڑ. بالکل. اب خود بتائیں، ہمارا تو مذہب راستے میں پتھر رکھنے پر بھی آبجیکشن کرتا ہے، اور یہ بندہ اپنی بیوی کو جلا دیتا ہے. بختیار آباد کا علاقہ ہے تھانہ کینٹ کا. جی. اچھا، اس میں خاتون نے رپورٹ کی ہے کہ آج سے 4 روز قبل 4 روز قبل اس نے کہا ہے کہ میں گھر میں سوئی ہوئی تھی اپنے بچے سمیت، تو میرے منہ کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. میری نظر جب میری آنکھ کھلی تو میرا خاوند بھی تھا، میرا دیور بھی تھا، اور ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا. اس نے اس کی بھی نشاندہی کی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا تو چہرہ جھلس گیا، میرے بچے کا پاؤں بھی جلا ہے. اچھا، وجہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا. اچھا، اس کے بعد مزے کی جو عجیب سی جو خطرناک بات ہے نا، ان لوگوں نے BBA کرا لی. اچھا. اب کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ نادم نہیں ہیں، وہ اپنے اس فیصلے پر خوش ہیں، بلکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، اور وہ طاقت بھی لگا رہے ہیں. وہ BBA تو کینسل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پولیس انویسٹیگیشن اتنی مضبوط ہو کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے، ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ خاتون ہماری ایسی تھی، یہ تو علاج نہیں ہے نا. بالکل علاج اسلام میں جو ہے نا، ہم تو اس کے تحت چلیں گے، جو قانون کہتے ہیں ہم اس کے تحت چلیں گے. ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم تیزاب پھینک دیں اور پھر ہم اکڑ جائیں اور پھر میں عدالتوں سے ہم ضمانت کے لیے بھی وہ کر لیں. اس لیے میں انویسٹیگیشن سے اسٹاف سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں فل اپنا زور لگائیں. اور خاتون، جو افسوسناک ایک اور بات ہے، خاتون کو 2 دن اس نے نکلنے نہیں دیا. خاوند نے تیزاب بھی پھینکا اور 2 دن نہیں نکلنے دیا کہ تم تھانے ادھر جا کے رپورٹ کراؤ گے. مطلب 2 دن نہ نکلنے، چلیں تھانے تک آپ اس کو نہیں جانے دینا چاہتے، کم از کم اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس تو لے جائیں، کسی کلینک پر، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل تک لے جائیں جہاں آپ کو یہ خدشہ نہ ہو کہ جی آپ کے خلاف رپورٹ ہوگی. کم از کم اس کا علاج تو بہت ضروری ہے. بہرحال یہ تیزاب کے جو واقعات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے رمضان بھائی کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے. کاشف بھائی یہ بات میں کل کرنا چاہ رہا تھا، مجھ سے رہ گئی تھی جی، کہ ہم تو سارا دن مختلف جگہوں پر جاتے ہیں نا. ہم تو دفتر سے لے کے ریڑھی تک ہماری دسترست ہوتی ہے. کل ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ لڑائیاں کیوں ہوئی ہیں؟ چاقو چلے ہیں، چھریاں چلی ہیں، فائرنگ ہوئی ہے، FIR انسداد دہشت گردی کی FIR ہوئی ہیں. اس نے کہا آپ نے نوٹ کیا؟ میں نے کہا نہیں نوٹ نہیں کیا. میں نے کہا یہ تو بس عدم برداشت نہیں. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے سیاسی تنظیموں کے اوپر پابندی لگنے سے سیاست ختم ہو گئی ہے. سیاست عدم تشدد کا سبق دیتی ہے. پہلے جو لوگ لیڈر بنتے تھے نا، اس میں فل ان کو سیاسی شعور ہوتا تھا. اب تو جو لوگ لیڈر بنتے ہیں نا، ان کو تو سیاسی شعور بھی بالکل نہیں ہوتا. بس وہ تو اس طرح آتے ہیں، بس وہ چڑھ جاتے ہیں، پھر اتر جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں. ان کی وجہ سے بھی یہ مسئلے بن رہے ہیں. بہرحال اس کو بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. اگر کیونکہ جمہوریت کے بغیر تو کسی بھی ملک کی ترقی ہو نہیں سکتی نا. بالکل ڈکٹیٹرشپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے جمہوریت ہے بڑی ضروری، اور جمہوریت کے لیے ہمارے اوپر سیاسی سرگرمیوں کے اوپر بالکل پابندی ختم ہونی چاہیے. اور لیکن اتنی لمٹ ہونی چاہیے کہ وہ تعلیمی اداروں میں کوئی مذاق نہ بنائے، ماحول خراب نہ کرے، اس قسم کا. لیکن یہ سیاسی شعور بڑا ضروری ہے، کیونکہ سیاست بھی ایک سبق ہے. بالکل. مختلف تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو سیاسی تنظیمیں تھیں یہ بین کر دی گئی تھیں، اور ابھی تک یہ بین ہیں.
تو ان کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن تعلیمی ماحول کو خراب کیے بغیر. اور پھر یہ بھی تھا کہ جب یہ سیاسی تنظیمیں مختلف تعلیمی دوروں میں کام کر رہی ہوتی تھیں تو وہاں باقاعدہ کچھ ورکشاپس ہوا کرتی تھیں سیاست کے حوالے سے، لیڈرشپ کے حوالے سے کچھ ٹریننگز ہوا کرتی تھیں، تو اب ان کا بھی فقدان ہے. بہرحال عدم تشدد کی بات ہو رہی ہے، عدم برداشت کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اپنے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ برداشت پیدا کرنا ہوگی تاکہ ہم معاشرے کو ایک صحیح سمت پر جو ہے وہ لے جا سکیں. وفاقی وزیر کے جو فوکل پرسن تھے انہوں نے بھی تردید کی تھی کہ ماما ریحان جو ہے وہ تحصیل میئر کے الیکشن پر نہیں آئیں گے بلکہ عمر امین گنڈاپوری ہوں گے. کل اس پہ ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی. ابھی آپ نے رمضان بھائی کہا کہ قیوم حسام جو ہیں وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے ورکرز تھے جن میں خالد امان صاحب کا نام ہے وہ بھی ہمیں اس دوڑ میں نظر آ رہے ہیں. تو ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا، لیکن آنے والے چند دنوں میں یہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی. اچھا، ڈیرہ میں کرسمس کے حوالے سے ایک سیکیورٹی پلان جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے مکمل طور پر. اس کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑی سی انفارمیشن ہو. میرے پاس یہ تھی کہ 300 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ مسیحی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیں گے. اور اس حوالے سے ڈی پی او ڈیرہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اقلیتوں کا جو تحفظ ہے وہ ڈیرہ پولیس کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. تو اس حوالے سے کچھ اگر آپ کے پاس ہو. اچھا، میں ایک بات بتاؤں کہ جی ڈی پی او ڈیرہ جو ہے کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین لیاقت، انہوں نے ڈیرہ پولیس کو عوام دوست ڈیرہ پولیس کا خطاب دیا ہے. اچھا، اور اس یہ بات دیکھنے میں بھی آئی ہے کیونکہ کچھ تعلیمی اداروں نے ٹریفک کے ساتھ کچھ ورکشاپیں بھی کی ہیں، کچھ کام بھی کیا ہے. اچھا، تاجران نے بڑا کام کیا ہے پولیس کے ساتھ، اور مختلف جو چیزیں ہیں جو پولیس نے ٹاسک اچیو کی ہیں پھر ان کو پگڑیاں بھی پہنائی گئی ہیں، پھر ان سول کے سول سوسائٹی کی طرف سے بہت زیادہ. آج ڈی پی او کی ہدایت پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہے اصغر علی شاہ صاحب، انہوں نے لائن پولیس میں ایک پروگرام کیا ہے منیاٹی کے ساتھ، انہوں نے باقاعدہ ان کو ایڈریس بھی کیا ہے. اچھا، کوئی بھی مذہب ہو نا اس میں امن کا سبق ہے، اس میں کسی بھی مذہب میں تشدد نہیں ہے، اور کوئی بھی مذہب برا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک تو ہے ہی ہے نا، خدا پاک، وہ مختلف نام ہے، ہم اس کے بارے میں ہم آگے نہیں جاتے، لیکن ہمیں ان کا اتنا خیال کرنا چاہیے. اور ابھی کچھ دیر پہلے میری صوبائی وزیر بلدیات سے بھی بات ہوئی ہے، فیصل امین سے. میں نے ان کو کہا کہ جو آپ کے یہ جو ٹی ایم اے ملازم ہیں جی ان کو تنخواہ نہیں ملی، پینشن نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج ہی صبح آرڈر کر دیا تھا کہ ان کو پینشن بھی دے دی جائے اور تنخواہ بھی دے دی جائے جو اقلیتی ہیں، کیونکہ کل ان کا کرسمس ڈے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ان کی یہ خوشیاں کو رنگ لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ زنگ نہ لگ جائے. اس حوالے سے کیونکہ منیاٹی زیادہ تر غریب لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ تمام اداروں میں یہی کام کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں بھی ان کی امداد کرنی چاہیے، اور ہمیں ان کی جو جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے جو 25 دسمبر کو ہوگی آگے، ہمیں اگر ہمیں شرکت کی وہ دعوت دیتے تو ہمیں جانا چاہیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ نے سب نے مل کر ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہم سب نے مل کر ساتھ چلنا ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارے محلے کی، اور اسی میں ہمارے شہر کی، اور اسی میں ہمارے ملک کی جو ہے وہ ترقی ہوتی ہے. تو یہ بات ہو رہی تھی کرسمس کے حوالے سے کہ یہاں کرسمس کی تقریبات جہاں جہاں پہ منائی جائیں گی وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے ایک پلان جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تقریب بھی منعقد ہوئی لائن پولیس میں. اب چھوٹی سی ایک نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ محکمہ تعلیم میں جو 13,000 آسامیاں مشتہر کی گئی تھیں ان پر 50,000 درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں، اور محکمہ تعلیم میں یہ جو بھرتیاں ہوں گی یہ صرف کانٹریکٹ پر ہوں گی، بعد ازاں یہ مستقل بنیادوں پر جا سکتی ہیں، اور 31 دسمبر تک اس میں مزید درخواستیں جو ہیں وہ جمع ہو سکتی ہیں. 13,000 آسامیاں تھیں اور 50,000 جو ہے وہ اس پر درخواستیں جمع ہو چکی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ پر رمضان بھائی حملہ کیا تھا گزشتہ روز، تو اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں گے. ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا وہاں جی، وہاں ہمارے اہلکار جو ہمارے ایف سی کے جوان ہیں وہ شہید بھی ہوئے تھے. ہم ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور
ابھی تک ہمارے ملک میں دشمن عناصر لڑ رہے ہیں ہم سے، بالکل، اور وہ ہماری شکل میں لڑ رہے ہیں. ہمیں ایسی صورتحال میں، ایسے مشکل وقت میں اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کی امداد نہیں کرتے تو وہ ہمیں مارتے ہیں، تو اگر ہم امداد کرتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت مارتی ہے. لیکن ایک کام غلط ہے، چاہے امداد کریں یا نہ کریں، کام تو غلط ہے نا. بالکل، تو لوگ شہادتیں دے کر ملک کے لیے اپنا نام لکھتے ہیں اور امر ہو جاتے ہیں. بالکل، تو ہمیں کبھی بھی ان دشمن عناصر کا نہیں بننا چاہیے حصہ کہ جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو. بالکل، اس حوالے سے چاہے کیچ ہو، جنوبی وزیرستان ہو، شمالی وزیرستان ہو، ہمیں بہرحال ان سپاہیوں کو سلام کرنا چاہیے جو ہماری حفاظت کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہمارے شہداء تھے، لانس نائک منظر عباس اور سپاہی عبدالفاتح جو ہیں، وہ شہادت کا جو رتبہ ہے وہ فتح کر چکے ہیں. تو ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں. شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو قوم اپنے شہداء کو بھول جاتی ہے، ان کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، وہ قوم بھی پھر اس روئے زمین پر نہیں رہ سکتی. ہمیں اپنے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا ہوگا، انہیں یاد رکھنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو تحصیل میئر تھے ڈیرہ سٹی کے، کفیل احمد نظامی صاحب، وہ ان سے کچھ وفود ملنے آئے تھے، تو انہوں نے کچھ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر اور مضافاتی علاقوں میں بجلی کی ناروا، لوڈ شیڈنگ، ناجائز جرمانے اور سوئی گیس کی جو غیر اعلانیہ بندش ہے، یہ سارے نام نہاد منتخب قومی اور صوبائی نمائندوں کی کارکردگی کا ثبوت ہیں. رمضان بھائی، کپیل صاحب نے یہ جو سارے مسائل چل رہے ہیں، اس کو انہوں نے ڈال دیا ہے اپنے منتخب نمائندوں کے حوالے سے. تو کپیل صاحب کے بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا وہ آنے والے الیکشن میں، چونکہ تحصیل میئر کے امیدوار ابھی بھی تھے جب انتخابات کینسل ہو گئے، اور آگے بھی ہو سکتے ہیں جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے، تو کیا وہ اس کو اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے کیش کر رہے ہوں گے، یا آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی DI خان کے مسائل ہیں وہ منتخب ہمارے نمائندوں کی وجہ سے ہیں؟ اچھا کاشف بھائی، اس کے بعد ہم گیس اور اس کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر بات کریں گے. کرسمس کے حوالے سے بالکل، میسج بھی آ رہے ہیں کہ کرسمس ڈے اور لوڈ شیڈنگ ویسے کی ویسے. میں نے بلکہ کل بھی یہ بات کی تھی کہ کفیل احمد نظامی نے جمعیت علماء اسلام ڈیرے میں روح پھونک دی ہے. جو ڈیرہ اسماعیل خان میں JUI کا اگر 1000 ووٹ تھا، کفیل احمد نظامی کی وجہ سے وہ ووٹ 10,000 پر چلا گیا ہے. اب سٹی میں جمعیت کو نقصان دینا یا جمعیت کے ووٹ کو کم کرنا یا نقصان دینا بہت بڑا مشکل ہے، کیونکہ سٹی کے لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی قیادت آئے جو ان کو اکٹھا کرے، اور کفیل احمد نظامی اس میں کامیاب بھی ہو گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری علاقے کی جو تعمیر و ترقی میں طوالت ہے یا اس میں سستی کی گئی ہے، اس میں عوامی نمائندوں کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارا فنڈ آتا ہے تو استعمال تو انہوں نے کرنا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اور ہم سے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں، آپ لوگ اس کے اوپر بات کریں، لیکن ہمیں یہ بتائے کہ محکمہ قانون میں لکی بنو کے بندے بھرتی ہو جاتے ہیں، ہم اس پر کیا بات کریں؟ اچھا، اس کے علاوہ اور کئی محکمے ہیں جس میں باہر کے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر کیا بات کریں؟ ہم تو لکھتے ہیں لیکن ہمارے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. فیصل امین نے اس کے اوپر پہلے بھی کاوش کی تھی، اور علی امین نے بھی کاوش کی تھی کہ جو باہر کے لوگ یہاں بھرتی تھے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن اپنے ہی لوگ بھرتی کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ آواز غائب ہو گئی. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ڈیرے کے لوگ بھرتی نہیں ہو رہے ڈیرے کی سیٹوں پر. اللہ پاک جنت نصیب کرے سردار اسرار اللہ گنڈا پور کو. انہوں نے گومل یونیورسٹی میں ایک قرارداد جمع کرائی تھی، بلکہ انہوں نے اس کو منظور بھی کرایا تھا کہ کلاس 4 ڈیرے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس میں بھی اب وہ اس طرح کی باتیں نہیں ہو رہی جس طرح کی گئی تھی. اس طرح دیگر محکمے بھی جو ہیں صوبائی محکمے، لیکن لوگ اپنے بھرتی کرا لیتے ہیں. ایکسائز میں بھی اس طرح کیا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جو ایکسائز ہیں انہوں نے اپنے ہی بندے بھرتی کر دیا، وہ بھی بنو لکی اور باہر کے لوگ ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کا حق مارا گیا ہے، اور یہ جب ہمیں پتہ ہے تو ہمارے ممبران اسمبلی کو بھی پتہ ہوگا، اور ہم ان کے ساتھ اس بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کہیں نہیں گئے.
ابھی بھی آپ ان کو روک سکتے ہیں، ڈیرے والوں کے اوپر آپ رحم کر سکتے ہیں، ڈیرے والوں کو ان کا اپنا حق دلا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے جو جو چیزیں ہمارے لیے محرومی کا سبب بن رہے ہیں آپ ان کو دور کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے موقع ہے. پھر بعد میں آپ لوگ یہی گلہ کریں گے کہ اس نے ووٹ نہیں دیا، اس نے ووٹ نہیں دیا. ہم 2 دن سے 3 دن سے یہی چیخ رہے ہیں کہ نامور لوگ ہار گئے اپنے کام نہ کرنے کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے ہم اس روش کو نہ چھوڑیں، لوگوں کے لیے کام کریں. صحیح. مطلب کفیل احمد نظامی صاحب کی جو بات ہے کہ منتخب نمائندے جو ہیں وہ ان تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن کفیل صاحب اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور کل کنا کو آپ تحصیل میئر کی سیٹ پر جیت جاتے ہیں تو یہ تمام مسائل آپ اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر آپ نے ان کو حل بھی کرنا ہوگا. عوام کے پاس چونکہ آپشنز بہت کم ہوتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے، وہ ہر انتخابات کے اندر ایک جماعت کو ٹرائی کرتے ہیں، پھر جب اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر وہ دوسری جماعت کو کامیاب کر دیتے ہیں. تو نیکسٹ ٹائم جب اگر آپ تحصیل میئر کی سیٹ پر آ جاتے ہیں تو یہ ان تمام مسائل سے آپ کو بھی نمٹنا ہوگا. ابھی رمضان بھائی آپ بات کر رہے تھے کہ کرسمس کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کی بات. کرسمس کا جو تہوار ہے یہ آج رات 12 بجے سے شروع ہو جائے گا. مختلف جو گرجا گھر ہیں ان کے اندر تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. تو انتہائی اہم یہ تقریب ہوتی ہے کرسچن کے حوالے سے. یہاں پر بجلی کا موجود ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہم تو اس پلیٹ فارم سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، اپنے اعلیٰ حکام کو، بابڈا کو، کہ ان تقریبات کے دوران جو ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. رمضان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک میسیج، اب اس حوالے سے مجھے کوئی 10-12 میسیج آ گئے ہیں، میں صرف ایک میسیج پہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جی. کہ وہ ہمیں اس میسیج میں گلہ کر رہے ہیں جی. اپنے منیارٹی ہونے کا. جی. السلام علیکم برادر، کرسمس کی رات ہے اور لائٹ صبح بھی 5 گھنٹے نہیں تھی اور اب 5 بجے سے گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں آئی. کچھ تو احساس کرے کرسمس منیارٹی کا. اب اچھا عید ہے اور یہ سلوک ہم سے ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا اس قسم کے اور بھی میسیج آ رہے ہیں. ہم وابڈا والوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا لائن لاسز ہیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن کچھ تو ایسا طریقہ کار کریں کہ جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ مہربانی کریں. اور ایسے تہواروں پر تو بالکل لائٹ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ یہ کرسمس تو ساری رات ہوگی، اور اگر یہ ابھی سے ان کی خوشیوں میں زنگ لگ گیا تو پھر کیا فائدہ، کیونکہ اس ٹائم تو سارے تیار ہو رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، گیس تو بالکل آتی نہیں ہے. غریب لوگ ہیں اور اتنی مہنگی گیس ہے، اگر وہ بازار سے بھرواتے ہیں. لکڑیوں والا تو فیشن ہی ختم ہو گیا ہے، شہر میں تو لکڑیاں بالکل استعمال ہوتی نہیں ہے. اچھا ہر کوئی بندہ تندور سے روٹیاں بھی نہیں لے سکتا، روٹی پکانی ہوتی ہے گھر والوں نے. چلو صبح تو مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سالن بنا لیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خواتین بیچاریاں رات کے 2 بجے اٹھ کر بھی صبح کا سالن بناتی ہیں کیونکہ گیس اس ٹائم آتی ہے. اس حوالے سے ہماری تو اپنے منسٹر سے یہ اطلاع ہے، یہ التجا ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی گیس حکام سے بات کریں کہ بھئی ہمارا کیا قصور ہے. ہماری گیس نہیں ہوتی، بکھر جو ہم سے گیس جا رہی ہے بکھر میں تو گیس ہوتی ہے. تو اس قسم ان چیزوں کو تو دیکھیں نا، یہ بالکل دیکھنا چاہیے. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور خصوصاً یہ اب کرسمس کے دنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، مطلب ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں متعلقہ حکام سے اور بابڈا سے کہ کم از کم آج کی رات میں لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے. جو بھی طریقہ کار آپ اپنا سکتے ہیں اس طریقہ کار کے تحت ہماری جو منیارٹیز ہیں ان کو تھوڑی سی آپ سہولت دے دیں تاکہ وہ اپنی جو تقریبات ہیں وہ خوشی کے ساتھ منا سکیں. رمضان بھائی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ڈیرا کے جو لوگ ہیں وہ بھرتی نہیں ہوتے، باہر کے لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ المان سیام شوگر مل جو ہے یہ کافی عرصے سے اس کا جو پروسیس ہے وہ بند پڑا ہوا تھا، تعمیراتی پروسیس جو تھا. اب یہ تعمیراتی پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے اور المان سیام شوگر مل جو ہے یہ اگلے سال تک دوبارہ کریشنگ سیزن کا آغاز بھی کر سکتی ہے. بڑی تیزی سے وہاں پر کام جاری ہے. تو اس شوگر مل کے قیام سے اور پھر اس کے کام کرنے کے آغاز پر بہت زیادہ لوگوں کو روزگار ملنے والا ہے. تو ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان کے بے روزگار نوجوان ہیں وہ ابھی سے تیار ہو جائیں کہ المان سیام شوگر مل جو ہے وہ آئندہ سال ممکنہ طور پر کریشنگ سیزن کا آغاز کر سکتی ہے. تو ایک خبر میرے پاس چھوٹی سی رمضان بھائی آئی تھی کہ فوڈ سیفٹی ٹیم کے حوالے سے کہ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقہ مقیم شاہ میں اشیاء خورد و نوش کی دکانوں کا معائنہ کیا. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟
اچھا، فوڈ سیفٹی ٹیم کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے لوگ اس طرح ہی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیٹھ کر ایسی چیزیں بنا لیتے تھے جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی، حفظان صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی تھی۔ ان لوگوں سے یہ بڑا فائدہ ہو گیا کہ اب کوئی بھی بیکری یا کوئی چھوٹی یا بڑی دکان ایسی چیز نہیں تیار کرتی جو حفظان صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جی، اس حوالے سے ان کا کام بھی بڑا اچھا ہے اور ان کا روزانہ کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے۔ صحیح، پہلے دیہاتی لوگ اپنی مرضی پر جو کچھ بھی بناتے تھے، اب وہ سسٹم نہیں ہے۔ اب یہ باقاعدہ طور پر جرمانے کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو وارن کر رہے ہیں، صحیح، اور ان کے باقاعدہ لائسنس ہے۔ چھوٹی سی ہوٹل کو بھی اپنے لائسنس جاری کر رہے ہیں، اور وہ ہوٹل والا بھی ڈرتا ہے کہ اب وہ مذاق نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ہی پانی گندا ہے، اس کے اوپر پانی پہ جی، چائے بھی بنا رہے ہیں، اس طرح سالن ہے، اس طرح اب وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے، کیونکہ یہ ان کے اچھے اقدام ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ فوڈ سیفٹی ٹیم کے جو اہلکار ہیں وہ جگہ جگہ پھر چھاپے بھی مارتے ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ ایک تیل میں پکوڑے تلے گئے، پھر وہ نکالے اور اسی تیل میں سموسے بھی آ گئے اور اسی تیل میں آپ کے چکن پیس بھی بن رہے ہیں، تو وہ اس تیل کی جو ایکسپائری ہوتی تھی وہ 1-2 گھنٹوں کے اندر ختم ہو جاتی تھی، اور وہ تیل جو ہے، آئل جو ہے، وہ مضر صحت ہو جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب جو اس قسم کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ فوڈ سیفٹی ٹیم کے چھاپوں سے ڈر کر یا تو وہ کاروبار بند کر چکے ہیں 2 نمبری قسم کا، یا پھر اس کو وہ ٹھیک کر چکے ہیں۔ ایک سہولت کار گرفتار ہوئے اشتہاری ملزم کو پناہ دینے والے گاؤں بڈھ کے اندر ایک کارروائی ہوئی، پولیس نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے رمضان بھائی اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو۔ اچھا، یہ 2 کام ہوئے ہیں۔ ایک تو اس طرح ہوا ہے کہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے بھی پہاڑ پور پولیس جو پنیالے کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں آپریشن کر رہی ہے اشتہاریوں کے خلاف، صحیح، اور بڑی فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا ہے، اور پولیس ابھی تک دشوار گزار پہاڑیوں میں موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ خیر خیریت سے واپس بھی آ جائے اور ان کو کامیابی بھی ہو جائے۔ اور یہ بوڈ والے ہیں، یہ فیسیلیٹیٹر تھے، جی، یہ مفروروں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے اور کافی عرصے سے پولیس کی گرفت میں نہیں آ رہے تھے۔ تاہم جو ڈی ایس پی صدر ہیں ان کی کاوشوں سے چھاپا لگے اور اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے یہ ہمارے ٹاپکس تھے۔ گمرزام ڈیم کی سیکورٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی، گمرزام ڈیم کے جو تفصیلات تھیں کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ بلدیاتی نظام میں جو تبدیلی کا بل منظور ہوا اس حوالے سے بات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کے ایک ضلع سے خط لکھا گیا تھا، اس میں کیا لکھا، کس نے لکھا، اس حوالے سے بات ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیزاب پھینکنے کے واقعات پر بھی بات ہوئی۔ کرسمس کے حوالے سے جو سیکیورٹی پلان تشکیل دیا گیا اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ لائن پولیس میں جو تقریب منعقد ہوئی اور مسیحی برادری کے جو افراد تھے ان میں تحائف تقسیم کیے گئے، اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ محکمہ تعلیم میں 13,000 اسامیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور ارمان سیام شوگر مل میں کہ کریشنگ سیزن کو چالو کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو یہ آج کے مختلف موضوعات تھے جن پر ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ جتنے بھی ویورز ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، آخر میں کرسمس کے کل کی 25 دسمبر کا بھی بتا دیں، قائد اعظم ڈے چھٹی کا، اور ہمارے پروڈیوسر صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کل 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے ہے، تو ہم اپنے مسیحی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ذیشان کٹی خیل صاحب، وہ اس وقت بیمار ہیں، آج وہ نہیں آ سکے، تو ہمارا جو دوسرا پیج ہے اس پر آپ کو ہماری نشریات شاید نہ مل رہی ہوں، تو آپ ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور چھٹیوں کے حوالے سے جیسا کہ کل آپ نے کہا کہ 25 دسمبر کو چھٹی ہوگی، تو 2022 کا ایک چھوٹا سا میسج میرے پاس ہے رمضان بھائی کہ 5 فروری 2022 کو چھٹی ہوتی ہے۔ 5 فروری کا سرکاری ملازمین کے لیے موت ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین اب کیا سوچ رہے ہوں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ 2022 کی جو اکثر چھٹیاں ہیں یہ سیٹرڈے اور سنڈے پر آ رہی ہیں، تو یہ چھٹیاں ان کی کینسل ہو جائیں گی۔ ان میں 5 فروری جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہے، 1 مئی مزدور ڈے جو ہے، چاہے اس پر چھٹی ہوتی ہے یا نہیں، یہ سنڈے کو ہے۔ 9 اور 10 جولائی کو عید الاضحیٰ بن رہی ہے، تو یہ ہفتہ اتوار کو آ رہی ہے۔ اس طرح عید کی یہ 2 چھٹیاں بھی چلی جائیں گی۔ 14 اگست جو آزادی کا دن ہے وہ سنڈے کو آ رہا ہے، تو اس کی چھٹی بھی نہیں ہوگی۔ 9 اکتوبر جو ہے وہ عید میلاد النبی ہوگا، 2022 کی بات ہو رہی ہے۔
تو یہ بھی اتوار کو ہوگا، اور 25 دسمبر قائد اعظم ڈے جو نیکسٹ ہوگا اگر زندگی رہتی ہے تو وہ بھی سنڈے کو ہوگا۔ تو 2022 کی کافی ساری ایسی سرکاری چھٹیاں ہیں جو یا تو سیٹرڈے پر آ رہی ہیں یا پھر سنڈے پر آ رہی ہیں۔ تو یہ تو تھوڑی تھی چھٹیوں کی تھوڑی سی تفصیلات۔ کل انشاءاللہ پھر کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔